अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं जुनून सितम असकरम अरूशी ख़ान इस नंबर 5। क्या मनाना है? अभी वो इसरार कर ही रही थी जब अपने पीछे बहरोज़ शाह की आवाज़ सुनते उसका दिल हलक में आया था। 2 पल को वो समझ ना सके कि उसे क्या जवाब दे। वो उसे डरती नहीं थी मगर बस एक झिझक आ रही थी। बात को बाद में करने का सोचती वो उठती वहाँ से जाने को पर तोड़ने लगी। कुछ नहीं लाला, एवें दादा से बात कर रही थी, चलती हूँ मैं, उसे संजीदगी से जवाब देती वो बिना उसकी बात सुने फ़ौरन वहाँ से निकली थी। उसको इतनी फुर्ती से निकलते देख मीर खालिद शाह ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी, जबकि बहरोज़ शाह ने हैरत से उसकी स्पीड देखी थी। कैसी हैं डार्लिंग? वो अपने तकिए में सर घुसाता बोला था, जब उसकी बात पे मुकाबिल ने बामुश्किल अपना कहका जब्त किया। ठीक हो मेरी जान, आप कैसे हो? दूसरी जानिब से लेची में बेहद चाहत समोए उन्होंने जवाब दिया था, जिस पे हसाम शाह के लबों पे मुस्कुराहट फैली थी। कैसी खूबसूरत और जादुई आवाज़ है यार आपकी, सुनते ही दिल की दुनिया में अलग सा भूचाल आ गया है। अपनी मुस्कुराहट जब्त करता उन्हें छेड़ने लगा, जब उसकी बात पे कहका लगा गई। मेरी बीवी से फ्लर्ट करना कब छोड़ोगे तुम ठरकी आदमी? इससे पहले वो कुछ जवाब देती, इब्राहिम खान ने उसके ठरकपन पे टोंट मारा था। जब उनकी आवाज़ सुनता बेसाख्ता उठ बैठा। ए हसीन आँखों वाली माइज़ा, तू मुझे धोखा देगी कभी सोचा ना था। इस बुढ़े में ऐसा क्या देख लिया? वो उनके करीब से इब्राहिम खान की आवाज़ सुनता खासा जनाना लहजे में बोला था, जिस पे वो हैरत से मोबाइल की तरफ देखने लगी। अरे कौन सा धोखा भाई? वो हैरत से पूछने लगी, जबकि इब्राहिम खान मोबाइल को यूं घोर रहे थे जैसे वो सामने बैठा हो। इतना जवान जहान लड़का, हर लड़की के दिल का चैन आपकी राह देख रहा है, आप पे फिदा है, और आप बुढ़ों को अपने पास बिठाए बैठी हैं। वो इब्राहिम खान की आवाज़ पे तनकीद करता गहरे अफसोस से बोला था, जिस पर वो दांत कचकचा गए। तुम्हारी इस मर्दाना कम और जनाना ज़्यादा वाली आवाज़ से लाख गुना बेहतर है मेरी आवाज़। उसे अपनी आवाज़ पे यूं बीवी के सामने बेतनकीद करते देख और अच्छे खासे भुने थे। ओ हेलो दादा जान, इस आवाज़ पे हज़ारों लोग मरते हैं, समझे आप? वो फर्जी कॉलर अचकाता फ्लेक्स मारने लगा, जब वो हूँ करते सर छटके। हाँ भाई, ऐसी जनाना प्लस मर्दाना मिक्सअप आवाज़ को सुन के लोग मर ही सकते हैं। वो उन्हें अच्छा खासा तपा चुका था, तभी वो हर बात का जवाब खासे दबे लहजे में दे रहे थे। यार ब्यूटीफुल, दूर होकर बैठो इनसे। कितनी स्मेल आ रही है इनके मुंह से। अपनी सुरीली आवाज़ की यूं मट्टी पलीद होते देख सारे हिसाब बेबाक कर गया। जब उसकी बात पे वो दोनों मियाँ बीवी सटपटाए थे। ये स्मेल मेरे मुंह से नहीं, तुम्हारे जले हुए नाक से आ रही है इडियट। जब कोई जवाब ना सूझा तो वो ये अल्फाज उसके मुंह पे मारने के अंदाज में बोलते वहाँ से उठ गए थे, जबकि माइज़ा खान शोहर और भतीजे के दरमियान पूरी तरह फंसी हुई थी। जान, आप मेरी तरफ मुतवज्जा हो, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो उन्हें सिरे से इग्नोर करता माइज़ा खान से मुखातिब हुआ, जो अपने शोहर की शिकायती नज़रों पे लब चबा रही थी। हाँ बोलो, सुन रही हूँ। वो उन्हें बाद में सुनाने का सोचती उसकी तरफ मुतवज्जा हुई, जो आग लगाकर अब ठंडा हो चुका था। हाँ सुन लो। इसकी जनाना आवाज़ में इल्तिजाएं। वो ख़ुद का नज़रअंदाज होना देखकर अच्छे खासे ज़िच होते हुए वहाँ से निकले थे, जब 2 पल की खामोशी के बाद दोनों का कहका कमरे में गूंजा था। क्यों तंग करते हो इन्हें? वो मोहब्बत से उससे पूछने लगी, जब वो आंखें सुकेड़ गया। यार मेरे सामने किसी मर्द की बात ना किया करें, दिन में कुछ कुछ होता है। वो जानबूझकर एक्टिंग करता दहाइयाँ देने लगा, जब दूसरी जानिब वो खिलखिलाकर हंसती। पागल, अच्छा अब बताओ क्यों कॉल की, सब ठीक है ना? वो हंसते हुए उसे पागल कहती आखिर में थोड़ा संजीदा हुई थी, जब वो कान खुजा गया। यार वो आपकी बेटी चाहिए थी। वो निचले लब को दांतों तले देता उनके सामने अपनी डिमांड रख गया। जब वो 2 पल को रुकती उसकी बात समझने की कोशिश करने लगी। हैं क्या मतलब? जब कुछ बोले ना पड़ा तो वो उसी से पूछने लगी जो ना जाने क्या बोल रहा था। अरे यार, बदबूदार आवाज़ के मालिक इब्राहिम खान की खूबसूरत बीवी की हसीन तरीन बेटी चाहिए, बस एक रात के लिए। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो उनके सामने कैसे अपनी बात रखे,
جبکہ مائزہ اس کی بات پہ مکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ شاہ، کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ اس کی بات کو بالکل غلط وے میں لے کر جاتی حیرت سے پوچھنے لگی۔ ان کے لہجے میں بے یقینی کا عنصر شامل تھا۔ وہ ان کی بیٹی کے بارے میں ایسی بات کیسے کر رہا تھا؟ ان کا بھتیجا ایسا تو نہیں تھا؟ بے ساختہ ان کا دل پہ ہاتھ پڑا تھا، جب دوسری جانب وہ ان کے بوکھلاہٹ بھرے لہجے پہ حیران ہوا۔ ہیں؟ کیا ہوا؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگا، جب اسے پیچھے سے ایک تھپڑ وصول ہوا تھا۔ اس کا پورا دھیان موبائل کی طرف تھا۔ اچانک سے پیچھے سے پڑتا تھپڑ اس کو اپنی جگہ سے اچھلنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ ایڈیٹ کو بات بھی کرنی نہیں آتی، وہ اس کے ہاتھ سے فون کھینچتا تعصب سے بولا تھا۔ جب وہ اپنے سامنے یشب شاہ کو دیکھتا اپنی ناراضگی یاد کرتا، سر جھٹک گیا۔ ڈونٹ ٹچ مائی فون۔ وہ اس کے ہاتھ سے اچانک ہی اپنا فون کھینچنے لگا۔ جب وہ موبائل اس کی پہنچ سے دور کرتا اسے گھور گیا۔ او جسٹ شٹ اپ۔ اسے سنجیدگی سے شٹ اپ کال دیتے وہ موبائل کان کے ساتھ لگا گیا۔ السلام علیکم پھوپھو جان۔ وہ اس کی گھوریوں کو نظر انداز کرتا اپنی ساری توجہ موبائل کی طرف کر گیا۔ جب دوسری جانب بت بنی مائزہ خان اس کی آواز میں ہوش میں آئی تھی۔ وعلیکم السلام پھوپھو کی جان۔ یہ شاہ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا بات کر رہا ہے یہ؟ وہ سلام کا جواب دیتی بے تابی سے اس سے پوچھنے لگی۔ جب وہ اپنا ماتھا سہلاتا اس کی طرف دیکھنے لگا جو ایک نیا گل کھلاتا اب اپنی وارڈروب میں گھسا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ سب اسے نظر انداز کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ پھوپھو، وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم سب آج رات انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ایشل اور ارم خان کو بھجوا دیں پلیز۔ صاف لفظوں میں ان کے سامنے اپنی بات رکھتا آنکھیں میچ گیا۔ وہ کال پہ بات نہیں کرتا تھا، ایون کہ میسج پہ بھی نہیں۔ اس کی اصل دنیا حسام شاہ سے شروع ہو کر حسام شاہ پہ ہی ختم ہوتی تھی۔ باقی کچھ لوگوں سے بھی اسے محبت تھی، بے حد تھی، مگر حسام شاہ اس کی زندگی تھا، اس کے دل کا خوبصورت ٹکڑا۔ او مائی گاڈ، یہ لڑکا! اس کی بات سنتی وہ گہری سانس خارج کرتی اپنا ماتھا پیٹ گئی۔ جان نکال دی تھی اس نے میری، وہ اسے بتانے لگی جو اب کال کاٹنے کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ جی وہ بس، خیر سوری۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا بولے، تبھی سوری کر گیا۔ جب وہ ہلکا سا ہنسی، ارے تم کیوں کر رہے ہو سوری؟ مجھے پہلے اس ڈفر کی بات کو سمجھ جانا چاہیے تھا۔ وہ ان کو دوش دینے کی بجائے اپنا ہی قصور نکالنے لگی، جب وہ انہیں محض سن کر رہ گیا۔ اور بتاؤ کیا کرنا ہے آج کی رات؟ وہ اس سے پوچھنے لگی جب وہ سمجھ نہ پایا کہ کیا کہے، کیونکہ یہاں کسی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پھوپھو جان، وہ ابھی وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا، وہ آ جائیں پھر کریں گے۔ وہ اپنی انگلی سے ماتھا کھجاتا کنفیوز ہوتے بولا تھا، جس پہ وہ اوکے کر گئی۔ چلو اچھا ہے، میں بھجوا دیتی ہوں دونوں کو۔ وہ سرسری سی دو چار اور باتیں کرتی اسے بے چین کر رہی تھی۔ جب وہ اوکے پھوپھو آواز نہیں آ رہی کچھ کہا جیسے الفاظ استعمال کرتا، کال کاٹ گیا۔ کال کاٹتے ہی اس نے ایک لمبا سانس لیا تھا۔ کتنا مشکل تھا کال پہ بات کرنا۔ وہ محض سوچ کر رہ گیا جب اچانک اس کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھی جو ابھی تک اپنے وارڈروب میں گھسا ہوا تھا۔ یار، اگر وارڈروب سے اتنی ہی محبت جاگ رہی ہے تو بتا دو، میں بھی کسی ہینگر پہ لٹک جاتا ہوں۔ وہ مزید اپنا اگنور ہونا برداشت نہ کر پایا تو بے چارگی سے بولتا اسے اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ اس کا انداز کافی معصومانہ تھا جسے حسام شاہ نے فل اگنور کیا تھا۔ وہ سمجھا ہی نہیں میری خاموش شکایت، میری چپ بھی ہجوم پہ بھاری ہے۔ وہ اس کی بات پہ دو اشعار اچھالتا وہاں سے واش روم کی طرف بڑھا تھا، جب وہ اس کا تن سمجھتا لب بھینچ گیا۔ وہ لان میں بیٹھا سگریٹ کے گہرے گہرے کش لے رہا تھا، جبکہ سوچا کا مرکز وہ دلکش سراپا تھا جو اسے کہیں دور نہ جانے کس لمحے میں جی رہی تھی۔ چیئر سے ٹیک لگائے وہ چاند کی طرف دیکھتا کسی کی رنگت کو اس سے تولنے کی کوشش میں تھا، جب پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز پہ اس کی سوچوں میں خلل ڈالا تھا۔ اس نے اپنی کلائی میں پہنی واچ کو دیکھا تھا جو 11 کا ہندسہ عبور کرنے والی تھی۔ اس وقت کون آیا؟ سب تو حویلی میں تھے۔ وہ سوچتا اپنی جگہ سے اٹھنے ہی والا تھا جب سامنے کا منظر دیکھتے اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوئی تھیں۔ وہ اپنی جگہ پہ بالکل اسٹل
اس کو دیکھے جا رہا تھا جو بلیک کلر کی چادر میں خود کو لپیٹے ہوئے تھی، مگر دل نشین چہرے کو ہر پردے سے آزاد کر رکھا تھا۔ اس کی پٹھانی نقوش دیکھتا وہ ابھی ہوش میں آنے کی چاہ نہیں رکھتا تھا جب اس کے پیچھے چلتے وجود نے اس کے جسم میں انگارے بھرے تھے۔ اس کے قدموں پہ قدم جماتا وہ نظریں جھکائے اس چھوٹے وجود کی پیروی کر رہا تھا جسے دیکھتے الہان شاہ کی رگوں میں شعلے دھڑکتے تھے۔ وہ ہوتا کون تھا اس کی بیوی کے قدموں پہ قدم رکھنے والا؟ وہ غصے سے سوچتا، اس کی طرف بڑھنے کا ارادہ ترک کرتے وہیں کھڑا کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب ہاتھ میں پکڑی سگریٹ ختم ہوتی اپنے شعلوں سے اس کی انگلی چلا گئی تھی، بے ساختہ اس کے لبوں سے ایک سسکی برآمد ہوئی تھی۔ انگلی پہ محسوس ہونے والی جلن اس جلن سے کہیں کم تھی جو ان دونوں کو دیکھ کر اس کے سینے میں ہو رہی تھی، جبکہ مقابل تک اس کی سسکی نے پہنچنے کی زحمت بالکل بھی نہیں کی تھی۔ کیوں بلایا ہوگا لالا نے؟ وہ اپنے پیچھے آتے ارم خان سے مخاطب ہوتی اس سے پوچھنے لگی، جو اچانک اس کے مڑ جانے پہ بری طرح ٹھٹکتے رکا تھا۔ اگر وہ پرو وقت اپنے قدم نہ روکتا تو اس کا اور ایشل کا کافی زبردست تصادم ہوتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو یقیناً الہان شاہ یہاں 2 قبریں کھو دیتا۔ معلوم نہیں، اندر جا کر ہی معلوم ہوگا، وہ اس کا مختصر سا جواب دیتا، اپنی نظریں یہاں وہاں گھمانے لگا۔ مقابل کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پاتا تھا وہ، اس کے ساتھ نظر ملتے ہی وہ خود کو بے جان سا محسوس کرتا تھا۔ جی چلیں پھر، وہ سر ہلا کر کہتی پیچھے کو مڑی ہی تھی جب اس کی نظر سامنے کھڑے الہان شاہ کی طرف اٹھی تھی۔ بلو ٹراؤزر کے ساتھ سفید شرٹ پہنے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کو خود کی طرف تکتا پا کر وہ بے ساختہ اپنی لب بھینچ گئی۔ دل نے دھڑک کر باہر آنے کی ٹھان لی تھی۔ ادھر آؤ، اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ آنکھوں سے اشارہ کر گیا، جس پہ وہ سٹ پٹاتی ارم خان کو دیکھنے لگی، جو نہ جانے کب اس سے تھوڑے فاصلے پہ ہوتا کال اٹینڈ کر رہا تھا۔ دوبارہ سے اس کی نظریں سامنے کی طرف اٹھی تھی، جبکہ اب کی بار الہان شاہ نے دانت کچکچاتے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا تھا۔ لالا اندر چلیں، وہ اسے سیڑھی سے نظر انداز کرتی ارم خان کو کہنے لگی، جو اس کے منہ سے لالا سنتا ایک پل کے لیے اپنے دل کو سنبھالتا آنکھیں میچ گیا۔ جی چلیں، وہ ہاں میں سر ہلاتا اسے آگے چلنے کا اشارہ کرنے لگا، جس پہ وہ ارم خان کی نظروں سے چھپتی 2 ہاتھوں کی انگلیوں سے اسے بائے بائے کا اشارہ کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اس کی حرکت پہ الہان شاہ سیخ پا ہوا تھا۔ وہ جو اس کے چہرہ نہ ڈھکنے پہ پہلے ہی غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا، اب کی بار اس کے یوں اگنور کرنے پہ وہ دل چاہ رہا تھا اس 2 فٹ کی چوزی کو پکڑ کر اپنے لم سے روشناس کراتے فلاں کر دے۔ اس سے پہلے وہ اندر کی طرف بڑھتا، پوری شان سے باہر آتے حسام شاہ کو دیکھتے وہ آبرو اچکا گیا۔ انداز ایسا تھا کہ بکو۔ اس کے تاثرات دیکھتے حسام شاہ اس کے قریب ہوتا، اس کے کندھے پہ بازو رکھ گیا، لگتا ہے منہ نہیں لگایا کسی نے۔ وہ اس کے کان کے پاس ہوتا، خاصے دکھ بھرے انداز میں بولا تھا، جب الہان شاہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا، اسے خود سے دور جھٹکتا وہ ذلیل کرنے کی آخری حدیں پار کرتا اندر کی طرف بڑھ گیا، جب پیچھے سے حسام شاہ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھتے زمین بوس ہوا تھا۔ انشاءاللہ ساری زندگی رومانس کو ترسیں گے آپ۔ خود کو بری طرح زمین پہ بیٹھے دیکھ وہ چیختا ہوا اسے بد دعا دے گیا، جسے الہان شاہ نے ڈیٹھوں کی طرح اگنور کیا تھا۔ بہت افسوس کے ساتھ مبارک ہو، کیونکہ تمہاری یہ بد دعا ریجیکٹ کی گئی ہے۔ ابھی رومانس کی ساری ٹپس آزماتا رومانس کنگ بن کر نہ دکھایا تمہیں تو مجھے الہان شاہ مت کہنا۔ وہ واپس کو مڑتا اس کے منہ پہ پھنکارا تھا، جب وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ تھوک گرائے بغیر بھی بات کر لیا کرے یار، وہ جان بوجھ کر اپنے منہ کو ہاتھ سے صاف کرتا بولا تھا، جب الہان شاہ اس کے بات بدلنے پہ اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ جسٹ شٹ اپ، اس کو ذلیل قسم کی شٹ اپ کال دیتے وہ وہاں سے نکلا تھا، جو وہ پیچھے اس کا نایا نام سوچنے کو تیار تھا، کیونکہ آج کی رات تو وہ اسے رومانس کرنے کا موقع نہیں دینے والا تھا، اس بات سے انجان کہ جہاں اس کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں الہان شاہ کی شروع ہوتی ہے۔ لالا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ریحان شاہ جو انیکسی سے حویلی کی طرف جا رہی تھی حیرت سے اس سے پوچھنے لگی، جو کنفرم مانگنے والوں کی طرح بیٹھا تھا۔
تمہاری وہ فضول کے۔ اس سے پہلے وہ اسے اپنے ساتھ ہونے والی کارکردگی بتاتا، ریحان کے پیچھے کھڑے وجود کو دیکھتا اپنی بات کو مکمل ہونے سے روک گیا۔ تمہیں منع کیا تھا نا میں نے، تم پھر آ گئی ہو۔ وہ فوراً سے زمین پر سے اٹھتا، اس کی طرف بڑھتا، ماتھے پر بل ڈالتا بولا تھا، جب وہ ڈرتے ہوئے قدم پیچھے لینے لگی۔ لالا کیا ہو گیا ہے؟ میں لائی ہوئی ہوں۔ اس سے پناہ پہ چڑھائی کرتے دیکھ ریحان اس کے سامنے کھڑی ہوتی بولی۔ جب وہ ایک نظر ریحان پہ ڈالتا، اس کی طرف دیکھنے لگا جس کی آنکھوں سے آنسو کسی بھی وقت نکلنے کو بےتاب تھے۔ ایسے لوگوں سے کام کم ہی رکھا کرو۔ وہ ایک حقارت بھری نظر اس کے کانپتے وجود پر ڈالتا اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ریحان کو اس کے بات نے بے حد بری لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ اندر کی طرف بڑھتا، پیچھے سے آتی ایک نسوانی اور دلکش آواز پہ بولے گئے جملے پہ وہ جھٹکے سے اس کی طرف مڑا تھا۔